अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। ये है हमारा सबसे छोटा बेटा सरदार जरार अलवी। डॉक्टरी के दूसरे साल में है। और जरार, ये तुम्हारी जरी आपा के होने वाले सास ससुर हैं। सरदार इसहाक अलवी ने इसके कंधों पर बाजू फैलाते फखरिया इसे मुतारिफ करवाया था। इसने झुककर इन दोनों को सलाम किया था। इन्होंने बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा था। वो मुस्कुरा कर सीधा हुआ तो इन दोनों के पीछे खड़ी उम्मे मरियम और नीलिमा पर गई थी। इसकी आंखें हैरत से फैली थीं। नीलिमा के पेरेंट्स को तो वो जानता था। इसका मतलब ये उम्मे मरियम के पेरेंट्स थे, यानी उम्मे मरियम आपा की नन थी। इसका दिल खुशी से झूम उठा था। एक दूसरे को अलविदा कहते वो सब अपनी अपनी सवारियों की तरफ बढ़े थे। ड्राइविंग सीट संभालते इसने पिजारो में बैठी उम्मे मरियम को देखा था। इस पिजारो के मुकाबले में मेरी जेब तो खटारा ही लगनी थी इसे, इसने हंसते हुए सोचा था। क्या बात है शहजादे, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। खैर तो है। शफीक अहमद ने गहरी निगाहों से इसका जायज़ा लिया था। मैं सोच रहा हूँ तुमने मुल्क बाहर जाकर क्या किया, अगर वहाँ से एक आधी गोरी मेम नहीं लाए। इसने मसनूई ठंडी आह पड़ी थी। लाहौल वला कुवत, क्यों मुझे हवेली से निकलवाने पर तुले बैठे हो। अम्मा जान अपने हाथों से मेरे गला दबा देंगी अगर मैंने उनकी भतीजी को छोड़कर किसी और की तरफ देखा तो। शफीक अहमद ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा था। अपने दिल की चोरी अम्मा जान के गले डालते शर्म तो नहीं आ रही। इसने प्राडो के पीछे अपनी जीप डालते कहा था। इसकी बात पर शफीक अहमद ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया था। ओए गुल रेजे, चल यार अपना रेडियो पाकिस्तान शुरू कर। जरार ने अपने एक कार्ड को मुखातिब किया था जो बड़ा सुरीला गाता था और जरार अक्सर सफ़र के दौरान इससे कुछ न कुछ सुनता था। गुलरेज अपनी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर चुका था। इन शरबती आंखों ने यार लूटा मेरा चैन करार। और लहलहाते खेतों के दरमियान से गुजरते वो ख्यालों में ही उम्मे मरियम का हाथ थामे इन खेतों में घूमने लगा था। एहसान अलवी के कहने के मुताबिक इन्होंने रास्ते में रात एक होटल में स्टे किया था और अगले दिन सुबह फजर की नमाज के साथ ही घर के लिए रवाना हुए थे। फिर भी हवेली पहुंचते इन्हें दोपहर का वक्त हो गया था। हवेली में शफीक अहमद का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ। अम्मा जान 4 साल बाद अपने बेटे को देख रही थीं। इसे गले से लगाए कितनी ही देर रोती रही थीं। शफीक अहमद तकरीबन 4 साल पहले आला तलीम के लिए अपनी ख्वाहिश पर मुल्क से बाहर गया था और आज इस मकसद को हासिल करके लौटा था। खुशी के शियादियाने बज रहे थे। गरीबों और मस्कीनों में सदका हिरात तकसीम हो रहा था। हर तरफ खुशियों में सरत बिखरी थी। खानदान के लोग भी जोक दर जोक शफीक अहमद से मिलने आ रहे थे। रात के तक कहीं वो मेहमानों से फारिग हुए थे। शफीक अहमद अम्मा जान से विदा लेकर अपने कमरे में चला गया था आराम के लिए, जबकि जरार 2-4 चाय के कप उठाए एहसान अलवी के कमरे में आ गया था। एहसान अलवी किसी फाइल के मुतालिए में गर्क थे। इन्होंने हाल ही में कराची में अपना नया बिजनेस शुरू किया था। क्या लाला जान, यार मैं छुट्टी पर आया हूँ और आप हैं कि अभी भी अपना बिजनेस खोलकर बैठे हैं। इसने हफ्की से फाइल खींचकर टेबल पर रखी थी। एहसान अलवी ने मुस्कुराकर इसे देखा था। अच्छा बाबा, नहीं कर रहा मैं काम। तुम नहीं होते हो ना तो मैं रात की इस खुफिया महफिल और इस कड़वी चाय को बहुत मिस करता हूँ। एहसान अलवी ने मुस्कुराकर इसे छेड़ा था। कड़वी? मैं चाय कड़वी बनाता हूँ? वो तो सदमा ज़दा सा रह गया था। हाँ भाई कड़वी, तुम्हारी मोहब्बत की कड़वाहट घुली होती है। एहसान अलवी ने कप उठाकर लबों से लगाया था और एक मीठा एहसास हलक से पूरे वजूद में फैलता चला गया था। मोहब्बत की कड़वाहट, ये भी खूब कही आपने। मोहब्बत की मिठास तो होता है, ये कड़वाहट कहाँ से आ गई? लेकिन आपका कसूर भी नहीं है। अब आपको इस सब का तजुर्बा हो तो आपको सही मुहावरा पता भी हो। इसने कुशन गोद में रखते हुए चाय का कप लबों से लगाया। और हाँ, यकीनन तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे मोहब्बत में ताज़ा ताज़ा पीएचडी करके आए हो। एहसान अलवी की बात पर इसे ज़बरदस्त अचूका लगा था और दाल के पूरे काले होने का एहसास एहसान अलवी को यकीन हो गया।
ایسی تو کوئی بات نہیں لالا جان، اس نے بے ساختہ نظریں چڑھائی تھیں۔ احسان علوی نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ کون ہے وہ بھلا؟ ہمیں بھی تو خبر ہو۔ اس کے اس طرح براہ راست پوچھنے پر وہ بری طرح جنپا تھا۔ پلیز لالا جان، اس کی دیگر گوں ہوتی حالت پر احسان علوی نے کہکا لگایا تھا۔ اچھا یہ بات چھوڑیں، آپ بتائیں آپ شادی کب کریں گے؟ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کی شادی میں خوب ہلا گلا کروں اور آپ کی بیگم کو لالی جان کہوں۔ پلیز لالا جان کر لینا شادی۔ اس موضوع پر وہ ہمیشہ احسان علوی کی منتوں پر اتر آتا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے تو ابھی معاف رکھو، پہلے زرمین اور شفیق کو نپٹنے دو۔ میں نے سوچا ہے تم ذرا ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کر لو، پھر اطمینان سے ہم دونوں ایک ساتھ ہی شادی کریں گے۔ احسان علوی نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ یار لالا جان، یہ فاؤل ہے۔ جرار ہنسا تھا۔ یہ صحیح ہے یار، سمجھا کرو، ابھی تمہارے لالا جان تھوڑے کنگلے ہیں اور تمہیں پتہ ہے یہ بیوی نامی جو حلائی محلوق ہوتی ہے نا، یہ پیسے کی تو سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ خالی جیب والے تو ایک آنکھ نہیں باتیں انہیں۔ احسان علوی نے اس کی معلومات میں گران قد اضافہ کیا تھا، جس پر وہ ہنس ہنس کر ڈیر ہو گیا تھا، اور کچھ دیر بعد حسب عادت وہ وہیں کشن پر سر رکھ کر احسان علوی کے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ یہ حویلی میں صبح کا منظر تھا۔ فجر کے بعد سے ہی ناشتے کی تیاری شروع ہو چکی تھی، کیونکہ حویلی جنت بیگم اماں جان کے سسرالی رشتہ داروں اور میکے والوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج سردار اسحاق علوی کی اکلوتی بیٹی زرمین علوی اور بیٹے شفیق احمد کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جانی تھی۔ شفیق احمد کا رشتہ تو بچپن سے ہی طے تھا، البتہ زرمین کی شگن کی رسم کوئی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی، جس میں جرار اپنے پیپرز کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا تھا اور اسی لیے وہ زرمین کے سسرال والوں سے نہیں مل پایا تھا۔ السلام علیکم اماں جان۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا صحن میں تخت پر موجود اماں جان کے پاس۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا پتر، اللہ ہزاروں سال کی خوشیوں بڑی عمر دے، تسبیح کے دانے گراتی جنت بیگم نے اس کے لیے اپنے بازو وار کرتے کہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے کھلے بازوؤں میں آ سمایا تھا، پھر سلیپرز اتار کر پاؤں اوپر کر کے تخت پر پھیلاتے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوا تھا جب سردار اسحاق علوی کے ایک آدمی نے جرار پر الزام لگایا تھا کہ وہ اپنے حقیقی باپ میر شیر علی خان سے ملا ہوا ہے، حویلی کے راز ان کو پہنچاتا ہے، اور ڈیرے پر کچھ روز پہلے لگنے والی آگ بھی جرار کی مدد سے لگائی گئی تھی۔ اس الزام پر وہ تڑپ ہی گیا تھا۔ اس نے سردار اسحاق علوی کو دیکھا تھا، صرف لمحہ بھر کے لیے۔ انہوں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، مگر یہ لمحہ بھر کی نظر بھی غضب ہوئی تھی۔ بابا جان، آپ مجھ پر۔ وہ حیرت و صدمے سے کنگ ہو گیا تھا، لیکن اگلے لمحے خود اس نے جو کیا، اس نے وہاں موجود ہر شخص کی زبانیں اس حوالے سے بند کر دیں۔ وہ اندر سے پیٹرول کا کین اور ماچس باکس لے آیا تھا۔ اپنے گرد اس نے پیٹرول کا دائرہ کھینچتے آگ بھڑکائی تھی۔ سب اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر یہ الزام اس لیے لگایا جا رہا ہے نا کیونکہ میری رگوں میں دوڑتا خون علوی خاندان کا نہیں بلکہ میر شیر علی خان کا ہے۔ میری وفاداریوں، میری محبتوں پر شک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ سب کے نزدیک خون کی کشش محبت سے بنائے گئے رشتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت آپ پر ثابت کر دوں گا سردار سائیں، محبت سے بنائے گئے رشتے خون سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں۔ میں آج اپنے وجود سے میر شیر علی خان کے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ دوں گا، اور پھر کسی کے بھی سمجھنے سے پہلے اس نے ہاتھ میں موجود بڑے سے چاقو سے اپنی نسیں ادھیڑ ڈالی تھیں۔ خون کسی فوارے کی مانند پڑا تھا اس کے بازوؤں سے، اور قریب تھا کہ وہ اس چاقو سے اپنے گلے کی نس بھی ادھیڑ ڈالتا۔ سردار اسحاق علوی آگ کی پرواہ کیے بغیر اس دائرے میں کود پڑے تھے۔ جرار، انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے چاقو کھینچا تھا اور دور پھینک دیا تھا۔ بابا جان، میں نے وہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت طاری ہونے پر بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس دن سردار اسحاق علوی کو اس 15 سالہ لڑکے نے جو سبق پڑھایا تھا محبت کا، وہ سردار اسحاق علوی کو اس کے قریب ترین کر گیا تھا۔ جان بہت مشکل سے بچی تھی، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ سردار اسحاق علوی اور احسان علوی دونوں نے ہی اپنا خون دیکھ کر اس کی جان بچائی تھی،
میر شیر علی خان پر بھی اس حادثے نے خاطر خواہ اثر کیا تھا، اور وہ جو میر یاور علی خان کو اپنے پاس واپس لے آنے کے لیے نئی نئی چالیں سوچتا رہتا تھا، انہیں کچھ وقت کے لیے بھول گیا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ تھا اور ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے وہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پتہ نہیں وہ سمجھا تھا یا نہیں، لیکن وہ اب خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ دوسری طرف اس آدمی کی کلئی کھل گئی تھی جس نے جراڑ پر الزام لگایا تھا۔ اس نے قبول کیا تھا کہ اس نے یہ سب میر شیر علی خان کے کہنے پر کیا تھا تاکہ جراڑ کو سرداروں کی نظر میں گرا کر ان سے الگ کیا جا سکے۔ سردار اسحاق علوی نے کھڑے کھڑے اس دھوکہ بازی پر اس کی گردن اڑا دی تھی، اور یہ ایک خاموش وارننگ تھی ان سب کے لیے جن کے دل میں جراڑ کے لیے حسد اور جلن تھی۔ اس حادثے نے جراڑ کی حیثیت علوی خاندان میں مزید مستحکم کر دی تھی۔ جراڑ، نیند آ رہی ہے تو روم میں جا کر آرام سے سو، یہاں اتنے بے آرام کیوں لیٹے ہو؟ احسان علوی کی آواز پر اس نے جنت بیگم کا دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹایا تھا۔ اچھا، اماں جان سے لاڈ اٹھوائے جا رہے ہیں؟ احسان علوی نے مسکرا کر ہاتھ پر گھڑی باندھتے جنت بیگم کی گود میں چھپے جراڑ کو دیکھتے کہا تھا، اور پھر اماں جان کے سامنے سر جھکا کر ان سے پیار لیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر جلال کے بال بکھیر دیے تھے۔ کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ آج گھر میں بہت کام ہے، جنت بیگم نے جیسے احسان کو یاد دلوایا تھا۔ بس اماں جی، منشی جی سے تھوڑا حساب کتاب کرنے جا رہا ہوں، بابا جان نے رات کہا تھا، انہوں نے کھڑے کھڑے جواب دیا تھا۔ اور یہ تم اتنے لیزی بوائے کیوں بنے ہوئے ہو صبح صبح؟ احسان علوی کو اس کا یوں سستی سے لیٹے رہنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یار لالا، بہت ٹائم بعد اماں جان سے ملا ہوں، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا، اس نے نہ روٹھے پن سے کہتے اپنا منہ مزید اماں جان کی گود میں گھسایا تھا، کیونکہ لالا جان سے بعید نہ تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ منشی جی کے پاس لے جاتے۔ ڈرامے باز! احسان علوی نے ہنستے ہوئے اسے گھورا تھا، پھر اماں جان کو اللہ حافظ کہتے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اماں جان، آپ لالا کی شادی کب کریں گی؟ مجھے تو بہت شوق ہے لالا کی شادی کا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا اور جنت بیگم کے دونوں ہاتھ تھامے بولا تھا، اڑے تم پھر یہ بات لے کر بیٹھ گئے؟ رات کتنی صراحت سے میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ اماں جان، آپ اس کی باتوں میں ذرا کان نہیں دھریں گی، آپ کی اور میری ڈیل ہوئی تھی۔ احسان علوی نہ جانے کس کام سے واپس آئے تھے، اس کی بات سن کر فوراً بولے تھے، اور تم اماں جان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانے سے بہتر ہے میرے ساتھ چلو۔ احسان علوی نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور پھر اس کے لاکھ نہ کرنے کے باوجود اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جنت بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا اور ان کی جوڑی بنی رہنے کی دعا کی تھی۔ شفیق احمد اور زری کی شادی کی تاریخ 1 ماہ کے بعد رکھی گئی تھی۔ تاریخ ٹھہراتے ہی حویلی میں دھوم تراشے بجنے شروع ہو چکے تھے۔ حویلی میں ہونے والی یہ پہلی شادی تھی، اسی لیے جوش و خروش جیتنی تھی۔ رات گئے تک ہنگامے جاری رہا تھا اور حسب عادت جراڑ کی شب احسان علوی کے کمرے میں گزری تھی۔ اگلی صبح وہ زرمیم کے کمرے میں دعویٰ بول چکا تھا۔ سرخ اور سبز پلین چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو تھام کر اس نے زرمیم کو گھما ڈالا تھا۔ شرمائی لجائی سی زرمیم بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھماتا وہ کمرے سے باہر لے آیا تھا، اس کی چہکتی آواز سے گویا حویلی میں صبح نے قدم دھڑے تھے۔ تخت پر بیٹھی جنت بیگم نے نظروں ہی نظروں میں ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ جراڑ نے زرمیم کو لا کر تخت پر جنت بیگم کے برابر بٹھا دیا تھا اور خود نیچے پیڑھی پر بیٹھ گیا تھا۔ زرمیم کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں اماں جان، شادی کی بات کیا طے ہوئی؟ زری آپا تو بالکل چور ہو گئی ہیں۔ 3 دن ہونے والے ہیں مجھے حویلی آئے، لیکن ایک دن بھی آپا نے بادام والے تیل کی مالش نہیں کی میرے سر میں۔ چلے آپا، شروع ہو جائیں اب۔ ملازمہ نے چھوٹی سی پیالی میں تیل لا کر زرمیم کے قریب رکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کے سر میں مالش شروع کر دی تھی۔ آپا، سچ میں مزہ آ جاتا ہے آپا، آپ کے ہاتھ میں جادو ہے جادو۔ وہ سرور سا بولا تھا آنکھیں بند کیے۔ لیکن اب تو تمہیں اپنی یہ عادت بدلنی پڑے گی، کیونکہ اگلے ماہ کے بعد تو زرمیم یہاں ہوگی نہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ بڑی تائی کی آواز پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ کیسا کڑوا لہجہ تھا ان کا، اور اس نے بھی زہریلی نظروں سے اسے گھورتی وہ ملازمہ کے رکھے ہوئے موڑے پر بیٹھی تھیں۔
سلام تائی۔ جرار کی گردن بے ساختہ جھکی تھی کیونکہ سامنے بیٹھی عورت کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے نزدیک سردار اسحاق علوی کا خون بہا میں آئے لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لینا نیری بے وقوفی کا فیصلہ تھا۔ یہ کیسی تربیت کی ہے جنت تم نے اس لڑکے کی؟ اسے کسی کی نیند کا ذرا خیال نہیں ہے۔ صبح سے ہی کیا آہوکار مچا رکھی ہے اس نے۔ ان کے لہجے میں جھلکتی حقارت جرار کا خون کھلا گئی تھی۔ جنت بیگم نے بڑی مشکل سے تحمل کا دامن تھاما تھا۔ یہی کچھ حال زرمیم کا بھی تھا۔ آپا بیگم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ میرا جرار بہت سمجھدار ہے، بس وہ پہلے بہن بھائی کی شادی ہے تو اس لیے پرجوش ہے، باقی مہمانوں کا خیال کرنا تو اسے بھی آتا ہے، جنت بیگم نے مروت سے کہا تھا۔ بہن بھائی، ارے میں کہتی ہوں جنت، زرمیم کے سسرال والوں کو پہلے ہی بتا دیتی اس لڑکے کی حقیقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بعد میں پتہ چلے تو انہیں اعتراض ہو۔ کچھ بھی کہو، بہرحال یہ لڑکا زرمیم کا سگا بھائی نہیں ہے، اور اس پر اس کی زرمیم سے یہ بے تکلفی خدا نخواستہ بچی کی آنے والی زندگی پر اثر انداز نہ ہو کہیں۔ ان کی زہریلی زبان وہاں موجود تینوں وجود کو نیلو نیل کر گئی تھی۔ رد عمل کے طور پر جرار تو اٹھا تھا اور حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بھائی کے بارے میں ایسی غلط بات کہنے کا تائی جان، میں بڑے ابا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ زرمیم نم آنکھوں سے انہیں گھورتے بولی تھی اور پھر صحن میں اترنے والی سیڑھیاں چڑھ کر راہ داری میں غائب ہو گئی تھی۔ غضب خدا کا، بہت اچھی اولاد پروان چڑھا رہی ہو جنت تم۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے جنت بیگم کو دیکھا تھا۔ تربیت کی تو بات ہی نہ کریں آپا بیگم، جب آپ رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں کر رہی تو بچوں سے اس کی توقع کیسے کر رہی ہیں؟ مجھے علم ہے میرا جرار کیسا ہے اور اس کا ماضی کیسا تھا، ہمیں اس کی وضاحتیں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پھر چاہے وہ سری کے سسرال والے ہی کیوں نہ ہوں۔ بہتر ہوگا آپ یا کوئی بھی اس معاملے سے دور ہی رہے۔ خوشیوں میں شرکت کے لیے آئی ہیں آپ، بہتر ہوگا ہماری خوشیوں کا حصہ بنے۔ جنت بیگم کا لہجہ خود بخود کرخت ہو گیا تھا۔ ابھی انہیں ہماری باتیں تلخ لگ رہی ہیں، لیکن جب یہ لڑکا کوئی چاند چڑھائے گا نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تم کچھ بھی کہو جنت، لیکن یہ تمہارے میرا جرار کہنے سے واقعتاً تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ تمہارا بیٹا 10 سال پہلے مر چکا ہے، وہ تلخ طنزیہ لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ان کا آخری جملہ جنت بیگم کے دل میں شگاف ڈال گیا تھا۔ لوگ آخر اتنے شفاق کیوں ہوتے ہیں نہ جانے۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بولو تو۔ جرار حویلی سے نکل کر جیپ اڑاتا نہر پر پہنچا تھا۔ اسے نکلتا دیکھ کر علی بھی ساتھ ہی سوار ہوا تھا اپنی بندوق سنبھالے، لیکن جرار کے چہرے پر پھیلی سرخی اور ضبط سے بھینچے لب اس کے خراب موڈ کا پتہ دے گئے تھے۔ نہر پر پہنچنے کے بعد وہ یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا تھا اور علی درخت کے ساتھ کھڑا اس کا معائنہ کرتا رہا تھا۔ پھر تھک کر بلاخر پاؤں نہر میں لٹکا کر بیٹھ گیا تو علی بھی اس کے برابر آن بیٹھا تھا اور بلاخر پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، کیا ہونا ہے سوائے اس کے کہ میری اصل پہچان کیا ہے؟ میرے اماں بابا، میرے بھائیوں اور بہن کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ارد گرد کے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے مجھ سے۔ نہ جانے کیوں کسی کو چین و سکون سے جیتا دیکھنا لوگ برداشت نہیں کر پاتے، نہ جانے کیوں لوگوں کی زنگ آلود سوچ بدلتی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں گاز پر ٹکائے سر کو پیچھے کی طرف کر کے بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی نے کچھ کہا ہے۔ دھیان مت دو لوگوں کی بات پر، لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا۔ تمہیں تو وڈے سردار اور سردارنی کا سوچنا چاہیے، وہ تو تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز رکھتے ہیں، بلکہ تم ان کے بیٹے ہی ہو۔ علی نے بندوق سائیڈ پر رکھتے شرٹ اتار کر پانی میں چھلانگ لگائی تھی۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا، اس سے ہی جرار نے بھی تیراکی سیکھی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، اس لیے ابھی نہر پر کوئی موجود بھی نہ تھا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے لوگوں کے رویے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، اماں جانی کی ہوتی ہے۔ جب کوئی انہیں کہتا ہے کہ میں ان کا جرار نہیں ہوں تو زخم ہرے ہو جاتے ہیں ان کے۔ ان نیلی آنکھوں میں گویا شام اتر آئی تھی۔ کاش میں اماں جان اور بابا جان کا سگا بیٹا ہوتا۔ ان جیسے جنتی لوگوں کی اولاد ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے گھاس پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، اور ابھی اسے لیٹے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ درختوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی تھی
اور انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر 5 نقاب پوش بندوقیں تانے ان دونوں کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ علی جو ابھی نہر سے نکلا تھا اور کنارے پر کھڑا ہو کر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہا تھا، اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر پلٹا تھا اور بندوق اٹھانے کو بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایک آدمی نے پاؤں مار کر اس کی بندوق پانی میں پھینک دی۔ کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ ہم یہاں چھوٹے خان کو لینے آئے ہیں، کچھ دیر بعد یہیں چھوڑ جائیں گے۔ اسی آدمی نے بندوق کی نالی علی کے پیٹ میں گھساتے کہا تھا۔ علی نے گھور کے اسے دیکھا۔ میرے رہتے تو کم از کم تم سردار کو نہیں لے جا سکتے، علی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آدمی نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ علی یوں ہی تنا کھڑا رہا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اسے چھوڑ دو۔ جرار کی آواز پر اس آدمی نے پلٹ کر دیکھا۔ جی خان، وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ جرار نے آنکھوں سے علی کو انتظار کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ 2 آدمیوں کے نرگے میں علی کو چھوڑ کر وہ اسے لیے آگے بڑھے۔ کھیتوں کے پار کچی سڑک پر دور بلیک پجارو کھڑی تھیں۔ ان کے قریب پہنچتے ہی ایک پجاروں میں سے میر شیر علی خان اور ان کا بڑا بیٹا اترے تھے۔ میر شیر علی خان تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب تک اس نے جرار کو آتے جاتے دور دور سے ہی دیکھا تھا، آج یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے تنہا ملا تھا۔ میر شیر علی خان نے پدرانہ شفقت سے اسے گلے لگانا چاہا۔ سردار کبھی خانوں سے گلے نہیں ملا کرتے میر شیر علی خان۔ جرار کے اٹھے خات نے درمیان میں حائل خلیج کو پانے ہی نہ دیا تھا۔ صحیح کہا تم نے میر یاور علی خان، اسی لیے تم سے گلے مل رہا ہوں کہ تم ایک سردار نہیں خان ہو۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا تو جرار مزید 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو خان، میں یہاں صرف اپنے دوست کی وجہ سے آیا ہوں۔ وہ اب بھی متذبذب تھا۔ جب اس کی خاطر یہاں تک آ ہی گئے ہو تو گلے ملنے میں کیا ہے؟ میر شیر علی خان نے اس کے گریز کو نظر انداز کرتے بالآخر اسے گلے لگا ہی لیا تھا۔ جلتے کلیجے میں گویا ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں وہ ان سے الگ ہوا تھا، شاید یہ تبھی انہوں نے آخری بار اسے گلے لگایا تھا، اور آج وہ 20 سالہ بھرپور نوجوان تھا۔ میرے پاس واپس آ جاؤ یاور، میرے پاس واپس آ جاؤ، تمہیں کھو دینے کی کسک اس دل سے نہیں جاتی۔ سردار اسحاق علوی کی سزا بہت کٹھن ہے۔ اپنی اولاد کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے لیے وہ محبت دیکھنا جو آپ کا حق ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان پل پل مرتا ہے، پل پل جیتا ہے۔ میر شیر علی خان اسے خود میں بینچے ایک جذب سے کہتا جا رہا تھا، اور جرار کی آنکھوں میں وہ لمحے گھومے تھے جب وہ میر شیر علی خان کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر ہر جگہ جایا کرتا تھا۔ صرف لمحہ بھر کی بات تھی، جرار کے ہاتھ بے ساختہ میر شیر علی خان کے گرد بندھے تھے، تو گویا یہ طے تھا کہ خون کی کشش زندہ رہتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے جرار کی نگاہوں میں سردار اسحاق علوی، احسان علوی اور جنت بیگم کے چہرے گھومے تو وہ عالم آگاہی میں لوٹا تھا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ ان تمام مخلص لوگوں کی محبت میں خیانت کر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میر شیر علی خان کو خود سے دور کیا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جو ایک نرم تاثر جرار کے چہرے پر تھا، اب اس کی جگہ کرختگی اور اضطراب نے لے لی تھی۔ مجھ سے دور رہو خان، وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ میر شیر علی خان سمیت سب لوگ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے تھے، اور جرار نے ایک آدمی کے ہاتھ سے بندوق چھینی تھی اور میر شیر علی خان پر تانی تھی۔ وہاں موجود سب کے چہرے فک ہو گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے جرار نے بندوق کا رخ اوپر کی جانب کر کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا، اور فضا میں گولیوں کی تڑتڑ گونج اٹھی تھی۔ چیمبر خالی ہونے پر اس نے گن ایک طرف پھینکی تھی۔ اگلی بار اگر میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر غضبناک نگاہوں سے میر شیر علی خان کو دیکھا۔ یہ چیمبر تمہارے سینے میں خالی کروں گا، اور کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک سردار ہوں، دبنگ لہجے میں کہتا وہ پلٹا تھا اور مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ راستے میں ہی اسے علی مل گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ علی نے قریب پہنچتے ہی پوچھا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اس نے راستے میں ہی سن لی تھی۔ ان 2 آدمیوں کو وہ ٹھکانے لگا چکا تھا، اور ان میں سے ایک کی بندوق لیے وہ جرار کو ڈھونڈنے نکلا تھا کہ سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ سخت بیزار لہجے میں بولا تھا۔
علی سمجھ گیا تھا کہ میر شیر علی خان نے پھر کوئی اوچھی حرکت کی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی واپس آ گئے تھے۔ اس نے علی کو منع کر دیا تھا کسی کو بھی کچھ بتانے سے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی شام خود ہی اس حقیقت کا پردہ چاک کر دے گی۔ شام میں تمام مرد سردار اسحاق الوی اور ان کے تینوں بیٹوں سمیت اوطاق میں جمع تھے۔ حقوں کی گڑگڑاہٹ اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا جب سردار اسحاق الوی کا ایک خدمتگار ہاتھ میں ایک لفافہ لیے اندر داخل ہوا اور وہ لفافہ اسحاق الوی کی طرف بڑھایا۔ اسحاق علی نے لفافہ تھامتے سے گردن سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ اسحاق الوی نے لفافہ چاک کیا تو ان کی گود میں کچھ تصویریں گریں، اور جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھتے گئے ان کے چہرے پر نافہم سے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر احسان اور شفیق کے درمیان بیٹھے ہنستے مسکراتے جرار کو دیکھا۔ کیا ہوا بابا جان؟ احسان الوی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تصویریں احسان الوی کی طرف بڑھائی تھیں، البتہ ان کی نگاہیں اب بھی جرار پر تھیں۔ یہ کیا ہے جرار؟ احسان الوی نے حیرت سے جرار کو دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑی تصویر کا رخ جرار کی طرف کیا تھا، اور وہ گویا اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ آج صبح کا کھیتوں کا منظر تھا جہاں میر شیر علی خان کے گلے لگا نظر آ رہا تھا، اور ارد گرد کھڑے میر شیر علی خان کے آدمی اور اس کا بڑا بیٹا بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکا تھا۔ صفائی میں بولنے کے لیے کچھ تھا ہی کہاں۔ سردار اسحاق الوی اپنی جگہ سے اٹھے تھے فیصلہ کن انداز میں۔ نذیرے گاڑی نکال۔ انہوں نے احسان کے ہاتھ سے تصویریں لی تھیں اور آگے بڑھ کر جرار کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اسے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم اسے احسان الوی کو تمام واقعے سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اسے لیے اپنی پراڈو میں بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے والی گاڑی میں شفیق احمد اور احسان بیٹھے اور تیسری گاڑی میں گارڈز۔ تینوں گاڑیاں ایک ساتھ آگے پیچھے نکلیں تو حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ ملازموں کے ذریعے خواتین تک بھی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ جنت بیگم تو اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ کس زبان سے صبح ان کی جٹھانی نے کہا تھا کہ یہ لڑکا کوئی چاند چڑھائے گا؟ یہ کیا کیا جرار تم نے؟ اپنی اماں جانی کا سر شرم سے جھکا دیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے تواتر بہنے لگے تھے۔ وہ سب پنچایت میں پہنچے تھے۔ آخر سردار اسحاق الوی کے ذہن و دل میں کیا چل رہا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اترے تھے اور دوسری طرف سے بازو سے پکڑے جرار کو اتارا تھا۔ اس تمام تر کارروائی میں جرار کا دماغ تو بالکل ہی معاف ہو چکا تھا۔ سردار اسحاق الوی نے نشست سنبھالتے ہی پنچایت کے سربراہ خان سے میر شیر علی خان کو طلب کرنے کی درخواست کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میر شیر علی خان وہاں موجود تھا۔ اسے حقیقتاً اندازہ نہیں تھا کہ اسحاق الوی ایسا کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ آج پھر 10 سال بعد پنچایت میں روبرو تھے۔ فرق صرف تھا کہ 10 سال پہلے سردار اسحاق الوی بدلے کی آگ لیے پنچایت میں آیا تھا، اور اب اس کے ذہن میں کیا تھا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہاں سردار اسحاق الوی، بولو تم نے کیوں طلب کیا ہے میر شیر علی خان کو؟ پنچایت کے سربراہان میں سے ایک بولا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے میر شیر علی خان نے میرے 10 سالہ بیٹے جرار الوی کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں خون بہا کے طور پر میر شیر علی خان کو اپنا بیٹا دینا پڑا تھا، جسے آج سب سردار جرار الوی کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور یہ بات بھی یقیناً سب کو معلوم ہوگی۔ میر شیر علی خان سمیت کیوانی اور خون بہا دینے کا ان دونوں پر کوئی حق نہیں رہتا۔ پھر میر شیر علی خان کیوں کر جرار سے حیلیے بہانوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے؟ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ٹارچر کر کے اسے خود سے ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جرار نہ تو اب اسے جانتا ہے نہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار ہے۔ کجا کس کے پاس واپس جانا؟ ہمارا بیٹا اپنے بابا جان کے پاس رہنا چاہتا ہے، اپنے بابا اسحاق الوی کے پاس، ہے نا جرار؟ انہوں نے اپنا بازو اس کے کندھوں کے گرد حائل کرتے اسے محبت کا مان سونپا تو کب کا اٹکا اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ سمجھا تھا لمحہ بھر کی جو غلطی اس سے ہوئی تھی میر شیر علی خان کے گلے لگنے کی، اس برداشت میں شاید وہ اب ہمیشہ کے لیے سردار اسحاق الوی کا اعتبار کھو دے گا، لیکن جو ہوا وہ اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا بابا، مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا۔
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ انہوں نے اپنے بازو اس کے گرد باندھے تھے اور اس کے بالوں پر بوسہ دیتے جتاتی نگاہوں سے میر شیر علی خان کو دیکھا تھا۔ بولو شیر علی خان، جو اسحاق الوی نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ پنچایت کے سربراہ کا رخ اب میر شیر علی خان کی طرف تھا، جو حاسد نگاہوں سے سردار اسحاق الوی اور جرار کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، سردار ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم یاور علی خان کو ورگلا رہے ہیں؟ وہ بے دہانی میں کہہ گیا۔ سردار اسحاق الوی کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تصاویریں سربراہ خان کو دے دیں۔ میر شیر علی خان کو اب صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ سردار اسحاق الوی اس کی چال اسی پر الٹ رہا تھا۔ میر یاور علی خان صبح خود آیا تھا میرے پاس، یہ در پردہ مجھ سے ملا ہوا ہے۔ میر شیر علی خان سربراہ خان کی متلاشی نگاہوں کے جواب میں جھوٹ گڑا۔ علی، سردار اسحاق الوی نے آواز لگائی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی علی دو آدمیوں کو لیے وہاں آیا تھا جن کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے۔ ہاں تو میر شیر علی خان، کیا کہہ رہے تھے تم؟ میرا بیٹا در پردہ تم سے ملا ہوا ہے؟ حیرت ہے، یہ تمہارے ہی آدمی ہے نا؟ انہوں نے کوئی اور ہی داستان سنائی ہے۔ چلو بھائی شروع ہو جاؤ، سردار اسحاق الوی نے مزے سے کہا اور ان دو آدمیوں کے بیان نے پوری بساط ہی الٹ دی۔ سردار اسحاق الوی نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس بڑی پنچایت میں سردار اسحاق الوی تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم میرے جرار سے اسی پنچایت میں یہ بات کہلوا دو کہ یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں اسی دن اسی وقت اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، تم کچھ بھی کر لو، میرا دل میرے بیٹے کی طرف سے کبھی خراب نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں۔ میرا جرار میری تربیت ہے، میرا فخر، میرا غرور ہے، اور یہ غرور تم کبھی نہیں توڑ سکتے۔ سردار اسحاق الوی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد مڑے تھے۔ سردار، میرا جواب بھی سنتے جاؤ، مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے، میر شیر علی خان نے ختمی لہجے میں کہا تھا، اور پھر وہ بھی سربراہ خان سے اجازت لے کر جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ یہ جنت بیگم کے کمرے کا منظر تھا، جہاں جنت بیگم اور سردار اسحاق الوی سمیت ان دونوں کی تمام اولاد موجود تھی۔ وہ سب صوفوں پر براجمان کمرے کے وسط میں کھڑے جرار کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے اور اماں جان کے ہاتھوں اور بلند و باک کہہ کے لگا رہے تھے، اچھا اب بس بھی کریں اماں جان، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں۔ بالآخر احسان الوی کو ہی اس کی حالت پر رحم آیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اماں جان کے سامنے کان پکڑے کھڑا تھا، اور کھڑی تو اماں جان بھی تھیں۔ احسان الوی محسوس کر کے مسکرائے تھے، وہ اسے اکیلے سزا کیسے جیلنے دے سکتی تھیں؟ احسان الوی کی بات پر وہ انہیں گھور رہی تھیں کہ احسان الوی کے اشارے پر جرار نے آگے بڑھ کر اپنے بازو ان کی گردن میں حائل کرتے اپنی ٹھوڑی ان کے کندھے پر ٹکائی تھی۔ خبردار جو مجھے اس طرح مسکا لگایا تو، انہوں نے خفگی سے کہا تھا، البتہ اسے خود سے دور پھر بھی نہ کیا تھا۔ سوری اماں جانی، اب ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، کسی سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، پلیز اس بار معاف کر دیں۔ وہ انہیں صوفے پہ بٹھا کر خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ خفا نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھیں، پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو میں کیا کروں گی، کیسے جیوں گی جرار، میں تو مر۔ جرار نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے انہیں بات مکمل کرنے نہ دی تھی۔ خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، ایسی باتیں نہیں کریں اماں جان۔ وہ اپنا بازو ان کے گرد حائل کرتا ان کے برابر بیٹھتے بولا تھا۔ ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی اتنی مجال نہیں ہے جنت بیگم کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین سکے۔ آج ایسی دھول چٹائی ہے ہم نے اسے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ سردار اسحاق الوی اپنی جگہ سے اٹھ کر جرار کے برابر آن بیٹھے تھے۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا سردار سائیں، کیا ضرورت تھی آپ کو شیر خان کو چیلنج کرنے کی؟ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا دل کس قدر پریشان ہے، وہ اب کسی بھی حد تک جائے گا۔ ان کی پریشانی کی اصل وجہ اب سامنے آئی تھی۔ ارے بیگم، آپ بھول رہی ہیں، آخری فیصلے کا اختیار تو جرار کے پاس ہے، اور ہمارا بیٹا بلا ہمارے خلاف کبھی فیصلہ کر سکتا ہے کیا؟ وہ یوں مسکرائے تھے جیسے جنت بیگم نے بڑی بے وقوفانہ بات کر دی ہو۔ جرار بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو کسی طور ممکن ہی نہیں کہ وہ میر شیر علی خان کو سردار اسحاق الوی پر ترجیح دے دے، جبکہ جنت بیگم اور اسحاق الوی ان دونوں کے برعکس سوچ رہے تھے۔ ان کے مطابق اب جرار کو میر شیر علی خان کی طرف سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ رات ڈیرے پر
الاؤ کے گرد بیٹھے اس نے علی سے اس کی تمام تر کارستانی سنی تھی کہ کس طرح اس نے ان دو آدمیوں کو بے ہوش کر کے سردار اسحاق الوی تک پہنچایا اور سردار اسحاق نے ان سے تمام سچ اگلوایا۔ چل اب میری کہانی تو ہو گئی، اب مجھے کوئی اچھا سا کلام سنا دے، بلکہ غالب کی کوئی خوبصورت سی غزل سنا دے، بڑا ٹائم ہو گیا ہے۔ علی نے سگریٹ سلگاتے فرمائش کی تھی۔ وہ مسکرایا تھا کیونکہ علی اکثر اس سے ایسی فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور اس کی نگاہوں میں ولید کے گھر کے ٹیرس پر خرگوش ہاتھ میں اٹھائے گول گول گھومتی مریم کا عکس ابھرا تھا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر عصر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر عصر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہو جی اللہ وہ وقت جلد از جلد جب ان کی زلف سر ہو، علی نے شرارت سے چھیڑا۔ تم خاموشی سے سنو گے یا میں جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے علی کو دھمکی دی۔ اچھا اچھا بھائی، علی نے فوراً ہی ہتھیار ڈالے تھے کہ جرار کا انداز ادائیگی دل کو لبھانے والا ہوتا تھا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر عصر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر عصر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا ہے تاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا ہے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کریں گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کریں گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پر تو حور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پر تو حور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک جذب سے پڑھتا جا رہا تھا اور علی کے ساتھ اب دوسرے گارڈز بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ حویلی میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، کپڑے، جویلری، بڑی ہر چیز کی لسٹ تیار کی جا رہی تھی۔ آخر 2 شادیاں تھیں، جنت بیگم کے گھر سے اگر بیٹی جا رہی تھی تو بہو آ بھی رہی تھی۔ اسی حساب سے سب پر دوہری ذمہ داری تھی، کسی کو سر گھچانے کی فرصت نہ تھی۔ جنت بیگم زرمیم کو لے کر جرار کے ساتھ کراچی گئی تھیں کپڑوں کی شاپنگ کے لیے۔ جرار کا بھی میڈیکل کالج اوپن ہو گیا تھا ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد، لہٰذا اسے بھی واپس آنا تھا۔ کراچی تو وہ اس کے ساتھ ہی آ گئی تھیں۔ پہلے دن تو وہ انہیں ٹائم نہیں دے سکا تھا، اس کے بعد جو اس کی روٹین تھی کہ کالج سے آنے کے بعد وہ ان دونوں کو کہیں نہ کہیں لے کر جاتا تھا شاپنگ کے لیے۔ گارڈز ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ایک ہفتے کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد کہیں جا کر شاپنگ مکمل ہوئی تھی۔ شاپنگ کے آخری دن تو جرار نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور مزید جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ابھی شفیق احمد کی بیوی کی شادی اور ولیمے کے ڈریسز تو خریدے ہی نہیں گئے تھے۔ جن کے ہونے والی بیگم ہیں وہ خود ہی آ کر خرید لیں۔ اس نے بوڑھا سا منہ بنایا تھا، ویسے بھی آج کل کالج میں کام کا پریشر زیادہ تھا، پھر میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ یہ روزانہ بازاروں کے چکر، اس کی پڑھائی پر توجہ مذکور نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں جان نے حویلی سے شفیق احمد کو بلا لیا تھا اور اس جان حامی پر جرار نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ حویلی میں بھی کئی کام ایسے تھے جن کے لیے جنت بیگم اور زرمیم کی موجودگی ضروری تھی۔ وہاں سے بھی مسلسل ان کا بلاوا آ رہا تھا۔ بالآخر مزید 2 دن کی دوڑ دھوپ کے بعد شفیق احمد کی ہونے والی بیوی کے ڈریسز پسند کر لیے گئے تھے اور اس کے اگلے دن ہی جنت بیگم نے گھر کے لیے رخت سفر باندھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جرار کو مختلف ہدایات جاری تھیں۔ کل احسان آئے گا، پھر ہم دونوں بھائی جا کر زری کے سسرال کے شادی اور ولیمے کے سوٹ کے پیسے اور گھر والوں کے لیے تحفے تحائف دے آنا، وہ گاڑی میں سوار ہوتے بولی تھیں۔ ان کی بات پر کھڑکی پر ہاتھ رکھے کھڑے غور سے ان کی بات سنتے جرار کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ زری کا سسرال یعنی مریم کا گھر؟ جی اماں جان، اس نے تابع داری سے کہا تھا۔ جرار کے لیے مخصوص گارڈز کو چھوڑ کر باقی دیگر گارڈز کی میت میں یہ قافلہ جیکب آباد روانہ ہو گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار زرمیم کے سسرال آیا تھا۔ اچھے کھاتے پیتے پڑھے لکھے کاروباری لوگ تھے، وزادار قسم کے، اسے اچھے لگے تھے سب۔ 1 گھنٹہ وہ دونوں وہاں ٹھہرے تھے، لیکن جرار جس خواہش کے ساتھ وہاں آیا تھا وہ پوری نہ ہوئی تھی، اسی لیے واپسی پر اس پر عجیب سی سستی اور کسمندی چھائی رہی تھی۔ احسان نے محسوس تو کیا، پر سفر کی تھکان سوچ کر ذہن سے محو کر دیا۔ اگلے دن انہیں اپنی ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے لاہور جانا تھا، اس لیے وہ مستقل
اسی پر غور و فکر کر رہے تھے اور فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نیا نیا بزنس تھا اور اللہ کے فضل سے اچھا چل رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر گئے تھے۔ آج ترمیم کی ہلدی تھی۔ حویلی میں کچھ دیر پہلے ہی کراچی سے پہنچا تھا۔ اس کے پیپرز کے نئے شیڈول کے ساتھ وائوے کی ڈیٹ بھی آ گئی تھی جو ترمیم کی شادی سے ایک دن پہلے تھا۔ وہ کافی ٹینس تھا اسے لے کر۔ تیار ہو کر وہ سیدھا شفیق کے کمرے میں آیا تھا جو شلوار قمیض پہنے کھڑا تھا اور اماں جان مختلف چیزوں سے اس کی نظر اتارنے میں مصروف تھیں۔ اماں جان، آپ کی یہ تمام محنتیں بیکار ہیں، بھلا اس کو کس کی نظر لگے گی؟ جرار نے پیچھے سے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے میں ڈالتے اپنی ٹھوڈی اماں جان کے کندھے پر ٹکاتے کہا تھا۔ چپ شریر، اماں جان نے محبت سے مسکراتے اس کے نم بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیٹا، جب تیرا نمبر آئے گا نا، پھر دیکھنا میں تیرا خوب ریکارڈ لگاؤں گا۔ شفیق احمد نے اسے گھورتے ہوئے دھمکی دی تھی اور اس کی بات پر جرار بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مریم کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ مریم کو اس حوالے سے سوچنا کتنا خوشگن تھا۔ اماں جان، دیکھ لیں اپنے بیٹے کو، کیسے خیالوں ہی خیالوں میں مسکرا رہا ہے۔ مانے نہ مانے اس نے شہر میں آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے۔ شفیق احمد نے کیا سرائی کی تھی؟ او تیری! شفیق احمد کی بات پر جرار بے ساختہ ہاتھ اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا اور شفیق کے پیچھے دوڑتے جرار کی دلکش مسکراہٹ جنت بیگم کی زریق نگاہوں سے محفوظ نہ رہی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، ساتھ ہی تھال اٹھائے کھڑی ملازمائیں بھی باہر نکل گئی تھیں۔ شفیق کی گردن جرار کے ہاتھوں میں آ چکی تھی اور اس کے گردن سے جھنجھوڑنے کے بعد وہ اس کے خوبصورت سا ہیئر سٹائل بھی بگاڑ چکا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں کو گردن کے نیچے رکھتے وہ وہیں شفیق کے بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ شفیق احمد اسے گھورتا ایک بار پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر تیار ہونے لگا تھا، البتہ جرار پر بھی گاہے بگاہے نظریں دوڑا رہا تھا، جو اب تک کمرے کی چھت پر نگاہیں ٹکائے نہ جانے کون سے خیالوں میں گم تھا۔ بس میرے بھائی واپس آ جا، میں تو کہہ کے پچھتایا۔ شفیق احمد بیڈ کے پاس آ رکا تھا۔ اس کی آواز پر وہ چونکا تھا، پھر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں تو بھائی کون ہے وہ جس نے ہمارے شہزادے کو خیالوں کے حوالے کر دیا ہے؟ خاندان میں سے کوئی ہے کیا؟ شفیق احمد نے کندھے پر ہاتھ رکھتے برادرانہ شفقت سے دریافت کیا تھا۔ اس نے جھجک کر سر جھکاتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اس کا مطلب کالج میں پڑھتی ہے تمہارے ساتھ؟ شفیق احمد نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، وہ شرمیلا سا مسکرایا تھا۔ اس کے انداز پر شفیق احمد نے کہکا لگایا تھا۔ تم؟ اس نے شفیق احمد کو گھورنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے چہرے پر ناچتی شرارت کے باعث کچھ بولا ہی نہ گیا تھا۔ اچھا اچھا، بیٹھو ادھر اور اب بتاؤ کیا بات ہے؟ شفیق احمد اسے بیڈ پر بٹھاتے خود بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے شفیق احمد کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد شفیق احمد خاموش رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ جرار کو اس کے تاثرات سے کچھ الجھن ہوئی تھی۔ یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے جرار، وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ جرار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اماں جان تو کبھی بھی وٹے سٹے کے حق میں نہیں رہیں، وہ تو سنتے ہی منع کر دیں گی۔ شفیق احمد نے اپنے لہجے کو مزید گمبھیر بنایا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے خود بھی اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ مریم کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہاں میرے بھائی، یہی سچ ہے، انہوں نے افسوس سے کہتے اپنا رخ جرار کی طرف پھیرا تھا، مبادا وہ اس کی شرارتی مسکراہٹ نہ دیکھ لے۔ کیا اماں جان واقعی نہیں مانیں گی شفیق؟ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات نے شفیق کو اپنا کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا اور اس کے کہکا لگانے پر جرار ہنوکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ جرار کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ تمہارے الو بننے پر۔ اس نے شرارت سے آنکھیں دبائیں تو جرار کو حقیقتاً اب تمام بات سمجھ آئی تھی۔ شفیق؟ وہ دانت پیستا اس کی طرف بڑھا تھا مگر شفیق احمد پہلے ہی دروازے سے باہر دوڑ لگا چکا تھا اور اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جرار کے ہاتھوں راہداری میں کتنے ہی تھال اچھلے تھے۔ کوئی رنگوں سے سجا تھال تھا تو کوئی گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھولوں سے سجا تھال۔ خوشی کے موقع کی شروعات بڑے حسین انداز میں ہوئی تھی۔ شفیق اور ترمیم کی ہلدی کی رسم ایک ساتھ ہی ہوئی تھی عورتوں میں۔ پھر وہاں عورتوں کا روایتی رقص شروع ہوا تو شفیق احمد کو باہر لے آیا گیا تھا۔ ہلدی کی مناسبت سے شامیانے پیلے رنگ کے تھے۔ بڑے سے تخت کو پیلے قالینوں سے ڈھانپا گیا تھا جس پر بڑی سی کرسی پیلے پھولوں سے سجی رکھی تھی۔ فرش پر قالین بچھا کر ان پر سفید چاندنیاں بچھائی گئی تھیں
اور پیلے گھاؤ تکیے سجائے گئے تھے مرد حضرات کے بیٹھنے کے لیے۔ شفیق احمد کو لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا تو لڑکوں نے لال رومال تھام کر روایتی سا رقص شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ کوئی گانا بھی گا رہے تھے۔ جرار محظوظ نگاہوں سے یہ دیکھتا رہا، پھر خود بھی رومال سنبھال کر اس رقص میں شامل ہو گیا تھا۔ احسان علوی نے اسے یوں ہنستا مسکراتا رقص کرتا دیکھ کر آگے بڑھ کر اس پر سے پیسے وارے تھے۔ وہ ہنستا ہوا ان کے سینے سے آہ لگا تھا۔ اگلے دن مہندی تھی۔ پوری حویلی چراغوں اور برقی کمکموں سے سجی تھی۔ زرمیم نے مہندی رنگ کا غرارہ شرٹ پہنا تھا، دوپٹے سے اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ ہم رنگ پلین چوڑیاں اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں میں دیدہ زیب لگ رہی تھیں، ساتھ ہی اس کو پھولوں کے زیور سے آراستہ کیا گیا تھا جس نے اس کے وجود میں بڑی سوندھی سی مہک بسا دی تھی۔ اماں جان سمیت تینوں بھائی اس وقت اس کے کمرے میں تھے۔ تینوں نے سفید شلواروں پر ہرے کرتے پہنے تھے۔ شفیق احمد سر پر ہرے رنگ کی بلوچی پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اماں جان کے کہنے پر زری نے شفیق احمد کو امام زامن اور کنگنا باندھا تھا۔ پھر تینوں بھائیوں کے گھیڑے میں وہ مہندی کی رسم کے لیے باہر آئی تھی۔ شفیق کی تمام رسمیں بھی اسی کے ساتھ ہی ادا ہوئی تھیں۔ پھر شفیق کو باہر لے گئے تھے۔ اگلے دن صبح 11 بجے شفیق کی بارات تھی۔ زرمیم نے اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا کیونکہ وہ شفیق کی بارات میں ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ اماں جان اور گھر کی دیگر بڑی بری خواتین کے مطابق اب زرمیم کا گھر سے باہر نکلنا صحیح نہ تھا، اس لیے وہ شفیق کی بارات کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ البتہ شفیق احمد کے دولہا بننے کے دوران وہ اس کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ جرار نے اور زرمیم نے مل کر اسے دولہا بنایا تھا۔ بوسکی کی شلوار قمیض پر اس نے مہرون بلوچی کوٹی پہنی تھی اور سر پر مہرون بلوچی پگڑی باندھے وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ زرمیم نے اپنی آنکھوں کے کونے سے کاجل صاف کر کے اس کے کان کے پیچھے لگایا۔ اللہ پاک میرے ویر کو نظر بد سے بچائے، اس نے بے ساختہ بلائیں لی تھیں۔ شفیق احمد نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تو حسب سابق رونے لگی تھی۔ ویسے بھی آج کل اس کا دل ایسے ہی چھوٹا چھوٹا ہو رہا تھا۔ آپا، یہ رونے کا سیشن بعد میں پورا کیجیے گا، بارات کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جرار نے اسے شفیق سے الگ کیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتی مسکرائی تھی۔ یہ میری طرف سے زارا کو دینا۔ اس نے ایک گفٹ جرار کی طرف بڑھایا تھا۔ دوپہر کو بھابھی گھر آ جائیں گی تو پھر یہیں دے دیں گے آپ بھی اور میں بھی، جرار نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بارات روانہ ہو گئی تھی۔ پاس کے گاؤں میں ہی بارات گئی تھی، اس لیے دوپہر تک واپسی ہو گئی تھی بارات کی۔ مختلف رسمیں کرتے تقریباً شام ہونے لگی تھی۔ اگلے دن کا گیپ تھا، پھر رسمیں شفیق کا ولیمہ اور زری کی بارات تھی۔ کل زرمیم کے سسرال والوں کو یہاں آنا تھا، کیونکہ سفر دور کا تھا، اس لیے بارات والے ایک دن پہلے ہی یہاں آ کر رک رہے تھے۔ ان کے رکنے کا انتظام حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک ریسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ رسموں سے فارغ ہونے کے بعد اماں جان نے زارا کو کمرے میں بھجوایا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، کیونکہ پھر آج رت جگہ بھی تھا۔ ابھی وہ ملازمین کو مختلف ہدایات دے رہی تھیں کہ جرار بلیک جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے دائیں کندھے پر بیگ ٹکائے راہداری سے صحن میں داخل ہوا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اماں جان حیرت سے اسے دیکھا۔ اماں جان، کل میرا پریکٹیکل اور وائوا ہے کالج میں، مجھے جانا ہوگا۔ میں کل فارغ ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا، اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی امیز لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟ اور یہ بات تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ وہ حیرت و صدمے سے بولی تھیں۔ آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا انداز برقرار تھا۔ تبھی احسان اندر داخل ہوئے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ بھی لا علم تھے۔ جرار نے انہیں بھی تفصیل سے بتایا۔ تو کیا تم چھوڑ نہیں سکتے؟ بعد میں دے دینا، رات میں کیسے سفر کرو گے؟ میں تو پریشان ہی ہوتی رہوں گی۔ جنت بیگم متفکر ہو گئی تھیں۔ پریشان نہ ہو اماں جان، میں گارڈز کو بھیجوں گا اس کے ساتھ۔ اس کی ملتجی نگاہوں پر بالآخر احسان بولے تھے۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور وہاں پہنچ کر فون کر دینا، انہوں نے بجھے دل سے کہا تھا۔ جرار نے آنکھیں بھر کر ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر بابا جان سے مل کر وہ اپنی جیپ میں سوار ہوا تھا۔ علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی علی نے جیپ سٹارٹ کی تھی اور جیپ دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ رات دیر سے وہ ڈیفنس میں موجود اپنے بنگلو پہنچا تھا۔ اگلے دن جلدی جلدی کر کے کالج پہنچا تھا۔ پریکٹیکل اور وائوا سے فارغ ہوتے ہوتے بھی دن کے 12 بج چکے تھے۔ تم کل آ رہے ہو نا؟ اس نے کالج سے باہر نکلتے ہوئے ولید سے دریافت کیا تھا۔
انشاءاللہ ضرور، کل تم پریکٹیکل کی وجہ سے نہیں آیا، ولید نے وضاحتی انداز میں کہا تھا۔ اٹس اوکے، مجھے پتہ ہے، جراڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، پھر اسے گلے مل کر اپنی جیب میں آ بیٹھا تھا، جو اسے باہر نکلتا دیکھ کر علی آگے بڑھا لے آیا تھا۔ گھر چلو علی، مجھے کچھ سامان لینا ہے، پھر حویلی فون بھی کرنا ہے نکلنے سے پہلے۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے اس نے کہا تھا۔ علی نے سر ہلاتے جیپ کا رخ گھر جانے والے راستے کی طرف موڑا تھا۔ گھر پر اس نے 5 سے 10 منٹ سٹے کیا تھا۔ حویلی فون کر کے اپنے نکلنے کی اطلاع دی تھی۔ جیپ میں بیٹھتے ایک خوشگوار خیال اس کے ذہن میں تھا۔ شاید شادی کے دوران مریم سے بھی کہیں سامنا ہو جائے، اور یہ سوچ اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھوٹے سردار، یہاں کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ عشاء کا وقت تھا جب وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ داخل ہوتے ہی راستے میں ایک درخت سے کار ٹکرائی ہوئی نظر آئی تھی۔ جراڈ اس وقت غنودگی میں تھا جب گلریز کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آواز پر جراڈ کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ دیکھو کون ہے، اس نے 2 گارڈز کو اشارہ کیا تھا، کیونکہ یہ کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا تھا۔ کار مین روڈ سے ہٹ کر کھیت میں کچھ اندر تھی۔ شاید گلریز کی نگاہ بھی اتفاقاً پڑی تھی۔ چھوٹے سردار، یہ تو کوئی شہری لوگ لگ رہے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ ایک گارڈ نے وہیں سے آواز لگائی تھی، اور لفظ شہری پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ کھیت میں اتر آیا تھا، اور کار کے پاس پہنچ کر اس کا وہ ہلکا سا شک درست ثابت ہوا تھا۔ یہ شہری لوگ کوئی اور نہیں بلکہ زرمیم کے سسرال والے ہی تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نواز احمد تھے، جن کا سر اسٹیئرنگ پر تھا، اور اسٹیئرنگ سے خون کی لکیر بہتی جا رہی تھی۔ اس سے ہوتی اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر موجود وجود پر گئی تھی، اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر کوئی اور نہیں مریم موجود تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے نتیجے میں اس کے سر سے بہتا خون نظر آ رہا تھا۔ شاید ایکسیڈنٹ کافی دیر پہلے ہوا تھا، کیونکہ خون سوکھ کر جم چکا تھا۔ علی جلدی کرو، انہیں حکیم صاحب کے پاس لے چلو، اس نے مڑ کر علی کو مخاطب کیا تھا۔ علی اور ایک گارڈ نے مل کر نواز احمد کو اٹھایا اور جیپ کی طرف لے گئے تھے۔ سردار بی بی جی، گلریز جھجک کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو مسئلہ تھا، بھلا مریم کو اٹھا کر جیپ تک کون لے جاتا؟ جاؤ جیپ میں پانی کی بوتل لے کر آؤ، جلدی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہو سکتا تھا پانی ڈالنے سے وہ ہوش میں آ جاتی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ پانی کے چھینٹے ڈالنے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ جراڈ نے جھجکتے ہوئے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے پانی کی بوتل گلریز کو تھمائی تھی اور اپنے گلے میں پڑی اجرک اتار کر کھولی تھی، اور اسے مریم کے پورے وجود کو ڈھانپا تھا، گو کہ وہ خود بھی سر سے پیر تک اپنے محسوس چادر میں لپٹی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرتے جھک کر اسے بازوں میں اٹھا لیا تھا کہ اس کے سوا اب چارہ نہ تھا کوئی۔ اس کے گارڈز نظریں جھکائے ایک طرف ہوتے چلے گئے تھے۔ اس نے مریم کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ جیپ کا دروازہ بند کرتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ علی نے اس کے برابر والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ 2 گارڈز کو وہیں رکنے اور 2 کو حویلی جا کر اطلاع کرنے کا حکم دیتا وہ جیپ کا رخ حکیم صاحب کے گھر کی طرف موڑ چکا تھا۔ سر میں اٹھتے درد کی ٹھیس نے اسے کسمسا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ چکر آتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ماحول کچھ نامانوس سا تھا۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، جس میں دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے شیلفز سجے تھے۔ کچھ شیلفز میں موٹی موٹی کتابیں تھیں، اور کچھ شیلفز میں چھوٹے بڑے شیشے کے جارز رکھے تھے، جن میں مختلف رنگوں کے محلول نظر آ رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ اس وقت کہاں موجود تھی؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زمین پر بچھی تپائی پر لیٹی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا، جس سے پورا کمرہ روشن تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنے پورے وجود پر پھیلی اجرک دیکھی تھی۔ اس کی اپنی چادر نہ جانے کہاں تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ اسے یکدم ہی نواز بھائی کا خیال آیا تھا۔ ہاں، نواز بھائی کہاں تھے؟ ان کی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھا سب کچھ آہستہ آہستہ۔ صبح وہ اپنا سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر دینے گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ نواز بھائی کے ساتھ جیکب آباد کے لیے نکلی تھی۔ باقی گھر والے اور دیگر مہمان بارات لے کر صبح 6 بجے ہی نکل گئے تھے۔ پورا راستہ بہت سکون سے کٹا تھا۔ نواز بھائی پورا راستہ اسے مختلف شہروں اور گاؤں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا۔ اس نے یہ سفر بہت انجوائے کیا تھا۔
1 ڈیढ़ گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے، مگر اندھیرے میں نہ جانے کیا چیز ٹائر کے نیچے آئی تھی کہ ٹائر ایک دم بسٹ ہوا تھا اور گاڑی بے توازن ہوتی کچے میں اتر گئی تھی اور ایک بڑے سے درخت سے ٹکرائی تھی۔ نواز بھائی کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرا کر کھڑکی کے شیشے سے ٹکرایا تھا، خود اس کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس نے ڈولتے ہواسوں کے ساتھ نواز بھائی کی طرف دیکھا تھا، ان کے سر اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اس کا دل کہیں نیچے ہی ڈوبا تھا اور ذہن تاریک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مریم کو اب ہوش آیا تھا۔ او میرے اللہ، نواز بھائی کہاں ہیں اور ہمیں یہاں کون لایا؟ یہ دیکھنے میں تو کوئی مطلب لگ رہا تھا۔ وہ اس اجرک کو اپنے گرد لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اجرک سے اٹھتی دل فریب خوشبو نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ کھڑے ہونے پر اسے دیوار پر لگے شیشے میں اپنا چہرہ نظر آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پیلے رنگ کا کوئی لیپ لگا تھا، سیدھی آنکھ کی بھویں سے ذرا اوپر۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں مجھے باہر جانا چاہیے، شاید کوئی نظر آ جائے تو میں نواز بھائی کا پتہ کروں۔ اللہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گے۔ وہ اجرک کو سر پر کھینچتی، چہرہ ڈھانپتی دروازے کی طرف بڑھی، تب ہی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا اور کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔